अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ ओ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस 2 व्लॉग्स बनाकर स्पेशली बताया था कि किर्गिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स के बारे में कहा जा रहा है कि उनको मारा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनकी वहाँ पर खुदा न खास्ता कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, उनकी डेथ्स हो गई हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ थोड़े बहुत हालात ज़रूर ख़राब हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर स्टूडेंट्स का आपस में झगड़ा हुआ, जिसकी बुनियाद पर कुछ लोग डरे हुए ज़रूर हैं, लेकिन किसी पाकिस्तानी को खुदा न खास्ता जान से नहीं मारा गया। और जो लोग ये फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था कि ये टोटली झूठ है, ये टोटली ड्रामा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे सराहा और कहा कि ज़ुनैरा, आपके सच और आपकी सच्ची रिपोर्ट के हम बहुत कायल हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे बहन भाई, बहुत सारे अंकल आंटीज़ ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे गालियाँ तक लिखी कमेंट सेक्शन में आकर, और कहा कि सारी दुनिया ये बता रही है कि वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हो गई हैं और आप अकेली यहाँ पर बैठकर झूठ बोल रही हैं। असल बात यह है कि सच जो है ना, वो इतना थोड़ा हो गया है कि झूठ की तादाद इतनी है कि लोगों को समझ नहीं आती है। लोग समझते हैं कि जिस तरफ ज़्यादा लोग बता रहे हैं हमने उसी बात को मानना है। वही बात हुई कि उसके बाद किर्गिस्तान की हुकूमत ने अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसमें उन्होंने वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में ये बताया कि किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सिर्फ एक दो की झड़पें ज़रूर हुई हैं, और वो कहीं पर भी किसी भी मुल्क में किसी का झगड़ा हो सकता है। और फिर उसके बाद आप देखें कि ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया हुकूमत के ख़िलाफ़ कि जी इतने लोगों की डेथ्स हो गई हैं और पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ किया नहीं। और फिर उसके नतीजे में आपने देखा कि जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने रातों रात जो है वो किर्गिस्तान की हुकूमत के साथ रब्ता किया, बातचीत की, बाकायदा तौर पे स्पेशल फ़्लाइट्स चलाईं, उनमें 180 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पाकिस्तान लाया गया। यहाँ तक कि जो हमारे नायब वज़ीर आज़म हैं यानी कि इसहाक डार, उनका भी एक दौरा जो है वो होना था किर्गिस्तान में, लेकिन अब फाइनली उन्होंने अपना दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया है। मुलतवी क्यों किया है? क्योंकि जब वहाँ पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, तो वहाँ पर हंगामी दौरा किस चीज़ का करना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। वो लोगों के सामने जो मुझे सच्चा समझ रहे थे, लेकिन उन लोगों के सामने जो मुझे झूठा समझ रहे थे और ये समझ रहे थे कि बाकी सारे चैनल्स बैठ के झूठ बोल रहे हैं और ज़ुनैरा के लिए हमें सच बता रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं सच्ची साबित हो गई हूँ। आज जो है बाकायदा तौर पर जो इसहाक डार हैं, जिनका दौरा होना था किर्गिस्तान में, उन्होंने अपना दौरा भी कैंसिल कर दिया है इसी वजह से कि वहाँ पे तो ये सब ड्रामा हो रहा है। और दूसरा उन्होंने क्या कहा है, मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। खारजा ने कैटेगोरिक कहा कि ये टोटल झूठ, सोशल मीडिया में खबरें चलाई गई हैं कि पाकिस्तानी खुदा न खास्ता स्टूडेंट कोई वहाँ हिलाक हुए हैं। कहते मैं आपको गारंटी हूँ, कहते कर रहा हूँ कि एक भी पाकिस्तानी स्टूडेंट अल्लाह के फजल से कोई हिलाकत नहीं हुई, जख्मी जरूर हैं और वो टोटल 16 हैं पूरे तमाम ममालिक से। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी हमें बड़ी, मैं रात भी देख रहा था कि एक क्लिप जो चल रहा है सोशल मीडिया में, मोहसिन नकवी साहब को जो स्टूडेंट्स आए हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें पता है वो फोटो, अब फोटो लगानी किसी की खुदा न खास्ता जो जिसकी डेथ हुई है तो वो मुश्किल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही यानी इनह्यूमन और बहुत ही बदकिस्मती है कि हम उस हद तक सोशल मीडिया वाले जा रहे हैं। तो जो वज़ीर ख़ारजा ने मुझे कहा कि जी मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हम आपके उतने ही हमें अजीज़ हैं जितना आपको हैं। अच्छा, अब आपने ये सुन लिया कि बाकायदा तौर पे किर्गिस्तान हुकूमत जो है, उन्होंने, उनके वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ पर फ़ोन करके कहा है कि आपका सोशल मीडिया इस हद तक गिरा हुआ है। और ये बात सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, नाम यहाँ पर इसहाक डार ने सिर्फ सोशल मीडिया का लिया है, जबकि इसमें शामिल जो हैं वो कौन है? इसमें शामिल जो है वहाँ की यहाँ के जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो भी इसमें शामिल थे। ख़ास तौर पे मैं अगर नाम लूँ तो ARY का नाम लूँगी, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसके बारे में रिपोर्टिंग की है। और बड़े अफसोस की बात है, और पता नहीं किन के मरे हुए लोगों की जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, तस्वीरें दिखा के उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनकी डेथ्स हुई हैं वहाँ पर। तो बहुत ही अफसोसनाक ये ख़बर है। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको जो अगली ख़बर है उसके बारे में आगाह कर देती हूँ कि PTI का टेरियान केस को नए सिरे से समाअत के लिए मुकर्रर करने पे तशवीश का इजहार, क्योंकि इमरान खान की जो बेटी हैं, मुबैना तौर पे एलिजेड उनकी बेटी हैं, जिनका नाम है जी टेरियान, उसको हमेशा से उन्होंने अपनी बेटी मानने से इनकार किया है। लेकिन हकीकत ये है कि वो उन्हीं की बेटी हैं, सीता वाइट में से हैं। सीता वाइट जो हैं वो केस जीती हुई हैं। और आपको ये भी पता है कि जब DNA का कहा गया था तो इमरान खान खामोश हो गए थे। यहाँ तक कि जमाइमा जो है उनके पास रहती हैं टेरियान। अब जनाब ये क्या मामलात हैं, इसके बारे में आपको बताती हूँ कि तर्जुमान जो हैं PTI के,
انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ نئے سرے سے سماعت کے لیے کیس مقرر کرنا بانیہ پی ٹی آئی کو ناحق جیل میں بند رکھنے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ سائفر اور القادر ٹرسٹ کے بعد ایک اور مقدمے سے ہماری وابستہ تھیں امیدیں، لیکن ججز پر دباؤ کے انکشاف کے بعد کارروائی آگے بڑھانے کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز باقی نہیں بچا۔ انہوں نے کہا کہ ترجمان پی ٹی آئی جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ عدت اور ٹیریان جیسے مقدمات کا اندراج اخلاقی پستی کی علامت ہے۔ ٹیریان کیس کا مدعی آج تک نامعلوم ہے۔ ریاستی وکلا کی خصوصی سرپرستی جو ہے وہ اس کو حاصل ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ نیا بینچ تشکیل دے کر ایک بار پھر بانیہ پی ٹی آئی کے خلاف اپنا تعصب عیاں کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مبینہ طور پہ ٹیریان جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ ظاہر نہ کرنے پر بانیہ پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف نااہلی کیس کی سماعت کے لیے نیا لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے۔ عمران خان کے خلاف مبینہ طور پر ٹیریان کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے پر نااہلی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں 3 رکنی نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اس میں شامل ہیں، جسٹس سمن رفت اس میں شامل ہیں، رفت امتیاز وہ اس میں شامل ہیں۔ یہ لارجر بینچ جو ہے یہ 3 لوگوں پہ مشتمل ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ جو ہے وہ کیس کی سماعت 21 مئی کو کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتا دی جناب جی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف جو ہیں وہ قوم سے بھی بہت زیادہ ناراض ہیں، نالا ہیں۔ کل انہوں نے اپنا ایک خطاب کیا، ایک تقریر کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، ساتھ چلنے کی یقین دہانی کروائی اور پھر مکر گئے اور دھرنے شروع کر دیے۔ یہ کہا نواز شریف نے اور بھی اپنے دل کی بہت ساری باتیں کی۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کی خواہش تھی کہ نواز شریف جب سے وطن واپس آئے ہیں وہ کوئی لب کشائی کیوں نہیں کر رہے، وہ بول کیوں نہیں رہے ہیں، وہ نومے پہ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں، وہ عمران خان کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہے۔ تو آخرکار انہوں نے بہت سارے دل کے جو پھولے ہیں وہ سامنے رکھے ہیں۔ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ میاں محمد نواز شریف نے کیا کچھ کہا۔ مسلم لیگ نون کے قائد ہیں اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پیٹھ میں چھرا گھونپا، ساتھ چلنے کی یقین دہانی کرائی اور پھر طاہر القادری اور ظہیر الاسلام کے ساتھ لندن میں بیٹھ کر ہماری حکومت کے خلاف سازش کا جال بنا۔ لاہور میں نون لیگ کی جو بیسکلی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہے وہاں پر خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ 2013 میں حکومت بنا کر سب سے پہلے بانیہ پی ٹی آئی سے ملنے میں خود بنی گالا گیا تھا، اور وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف ملنے کے لیے گئے تھے تو عمران خان نے ان سے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ مجھے وہاں پر سڑک بنا کے دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ساتھ چل کر مطلب کام کرنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے 35 پنکچرز کا الزام لگایا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان 35 پنکچر کا الزام لگاتے رہے اور بعد میں عمران خان اپنے ہی بیان سے پھر گئے تھے۔ یو ٹرن لیتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ 35 پنکچرز جو ہیں وہ تو ایک سیاسی بیان تھا۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پی ٹی آئی طاہر القادری اور ظہیر الاسلام لندن چلے گئے جہاں ہماری حکومت کے خلاف سازش کا جال بنا گیا اور پی ٹی آئی نے دھرنے دینا شروع کر دیے۔ پھر اس کے بعد نواز شریف نے کہا کہ دھرنوں کے دوران کابینہ سے کہا کہ انہیں کچھ نہ کہنا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم نہ چاہتے تو 2013 میں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت نہ بنتی۔ مولانا فضل الرحمان نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ فیصلہ درست ثابت نہیں ہوگا، یعنی خود نواز شریف نے کہا کہ ہم نے چانس دیا عمران خان کو، حالانکہ مولانا فضل الرحمان اس وقت یہ نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2014 کے دھرنے کے خلاف پولیس کو استعمال کرنے سے میں نے روکا۔ چینی صدر نے کہا تھا کہ مسٹر نواز شریف سی پیک آپ کے لیے چین کا تحفہ ہے۔ نواز شریف نے شکوہ کیا قوم سے۔ انہوں نے کہا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو جب ہٹایا گیا اور قوم پھر بھی چپ کر کے بیٹھی رہی، 3 بندے بیٹھ کر 25 کروڑ عوام کے نمائندے کو کیسے تاحیات نااہل کر سکتے ہیں، اور مجھے نااہل کرنے پر یعنی کہ کس لیے نااہل کیا تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ تو انہوں نے کہا کہ حکومت سے نکالنے پر ہی نہیں رکے بلکہ پارٹی صدارت سے بھی مجھے ہٹا دیا گیا۔ آپ کو مجھے پارٹی صدارت سے ہٹانے کا کیا اختیار ہے؟ میرے پاس سابق چیف جسٹس کی ایک آڈیو موجود ہے۔ یہاں پر انہوں نے ثاقب نثار کی آڈیو کا ذکر کیا۔ آپ کو میں بتا دوں کہ نواز شریف نے جس آڈیو کا ذکر کیا ہے، جو ثاقب نثار ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر تردید کر دی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میری ایسی کوئی آڈیو ہے ہی نہیں، جبکہ نواز شریف جو ہے ان کا کہنا ہے کہ آڈیو میں سابق چیف جسٹس یعنی کہ ثاقب نثار نے کہا کہ نواز شریف کو ہٹانا ہے اور بانیہ پی ٹی آئی کو لانا ہے۔ ویسے یہ آڈیو میرا خیال ہے میں نے سنی ہوئی بھی ہے، میں نے کہیں سے یہ سنی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب کو 6 ماہ میں جعلی مقدمے کا فیصلہ کرنے کو کہا اور جسٹس اعجاز الاحسن کو مانیٹرنگ جج لگایا گیا۔ مظاہر نقوی نے اتنی جائیدادیں بنائیں، انہیں بھی نیب میں ڈالنا چاہیے۔ شوکت
عزیز صدیقی کو جنرلز نے کہا کہ نواز شریف اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے اور شوکت عزیز صدیقی کے معاملے کا احتساب ہونا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جہانگیر ترین جو ہیں اور پرویز خٹک، یہ دو ایسے شخصیات تھیں جن کو بڑا یقین تھا کہ وہ لوگ جیتیں گے اور حکومت میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے، اور اس کے بعد جب وہ نہیں جیتے تو پھر جہانگیر ترین نے اور پرویز خٹک نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی. اب اچھی خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے ان کو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں شامل کر لیا گیا ہے. کیا معاملات ہے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. جہانگیر ترین جو ہیں ایک بار پھر حکومتی راہداریوں میں واپس آئے ہیں اور شہباز شریف نے بیسکلی ان کو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں شامل کیا ہے. اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے دیگر جو لوگ ہیں جو اس میں شامل کیے گئے ہیں، اس میں کون کون لوگ ہیں میں آپ کے سامنے نام رکھ دیتی ہوں. ثاقب شرازی ہیں جی، شہزاد سلیم ہے، مصدق ذوالقرنین ہیں، ڈاکٹر اعجاز نبی ہیں، اور آصف پیر ہیں، زیاد بشیر ہیں اور سلمان احمد. یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے. اور یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ بانی استحکام پاکستان پارٹی یعنی کہ جہانگیر ترین جو ہیں انہوں نے 8 فروری کے عام انتخابات میں اپنی دونوں نشستوں پہ شکست کھانے کے بعد جو ہے سیاست کو خیر بات کہنے کی بات کی تھی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ واپس وہ آئے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ جو کرغزستان حکومت ہے اس کا کیا ڈرامہ تھا اور کیا کچھ نہیں تھا. اور ایک جاتے جاتے آخری اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ کہیں گے کہ اتنی ساری خبریں شیئر کی ہیں، وہاں پر ایک اچھی خبر تو بنتی ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ پہلے سے کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے. پاکستان جو خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے کے بالکل ڈگر پہ کھڑا تھا، الحمدللہ اس نے ترقی کی ٹیک آف شروع کر دی ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں آئندہ مالی سال مہنگائی کی شرح کم ہو کر 15% تک ہونے کا فیصلہ جو ہے، امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور عالمی بینک کی طرف سے پاکستانی معیشت سے متعلق جاری کردہ جو رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال میں معیشت کی شرح نمود 1.8% تک رہے گی، جو اگلے سال 2.3% تک بڑھے گی. عالمی بینک کی جو رپورٹ ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مالی سال ہے اور خاص طور پہ جو اگلا مالی سال ہے اس میں زراعت اور صنعت کی شرح نمود 2.2% ہوگی، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ معیشت کا تقریباً 0.6% جو ہے وہ رہنے کا امکان ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کا آئندہ مالی سال جو ہے وہ مالیاتی خسارہ GDP کا جو ہے وہ 7.4% ہو سکتا ہے، جو کہ رواں سال مالیاتی خسارہ GDP کے 8% تک پہنچنے کا امکان ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ کرے کہ ترقی کی طرف جائے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ بجٹ جو آ رہا ہے اس میں تنخواہوں اور پینشنز میں 15% تک اضافہ جو ہے وہ متوقع کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ سبزیوں اور مرغی کے گوشت کی قیمت میں بڑی کمی ہوئی ہے، خاص طور پہ کوئٹہ جیسے علاقے میں جہاں پر پچھلے دنوں کافی ہڑتالیں بھی ہوئی ہیں وہاں پر بھی. اور سونے کی قیمت جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے لیکن پھر بڑھ جاتی ہے، اور سونے کی قیمت میں جو ہے ابھی فی الحال اضافہ ہوا ہے. بہرحال پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جو ہے وہ ٹیک آف کر چکا ہے. یہ آج کی تمام خبریں تھیں. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ کرغزستان کے بارے میں جو پہلی رپورٹ میں نے آپ کو دی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، جس کی وجہ سے اسحاق ڈار نے اب اپنا جو پلان تھا جانے کا اس کو بھی کینسل کر دیا ہے، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ سب کچھ بتایا ہے، اور انہوں نے شیم بھی دلائی ہے جناب جی سوشل میڈیا کے لوگوں کو. حالانکہ اس میں مین اسٹریم میڈیا کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا. تو کیا آپ نے بھی شروع میں جب میرا یہ ولاگ دیکھا تھا تو آپ کو بھی لگا تھا کہ میں سچ بول رہی ہوں یا جھوٹ بول رہی ہوں، یا کہ آپ نے ان لوگوں کی باتوں پہ یقین کیا تھا جو آپ کو یہ ساری سنسنی خیز خبریں، جھوٹی خبریں جو ہیں وہ بتا رہے تھے؟ بہرحال جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.